Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. याद रखें, अगर कोई गैर मुस्लिम माह रजब का एहतराम करते हुए गुनाह से बाज रहे और इस महीने का एहतराम करे तो अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत अता फरमाता है। तो कोई बंदा मोमिन अगर इस महीने का एहतराम करे, इसके अदब का ख्याल रखे, इसमें गुनाहों से बाज रहे कि इस महीने को किस तरह से गुजारें, कौन सी इबादत इस महीने में करें, तो इंशाअल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस महीने को किस तरह गुजारना है और कौन कौन सी आपने इबादत करनी है, कौन कौन से आपने अमाल करने हैं, ताकि आप इस महीने की बरकत जो है वो समेट सकें। याद रखें, ये कोई आम महीना नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान मेरी उम्मत का महीना है और शाबान मेरा महीना है और माह रजब जो है ये अल्लाह ताला का महीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह रजबुल रजब जारी व सारी है। इसके चंद दिन ही अभी गुजरे हैं तो बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने व्हाट्सएप पर रब्ता किया और वैसे भी कमेंट बॉक्स में ये मसला, ये सवाल दर्ज करते रहे कि इस महीने को किस तरह से गुजारें, कौन सी इबादत इस महीने में करें। तो इंशाअल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस महीने को किस तरह गुजारना है और कौन कौन सी आपने इबादत करनी है, कौन कौन से आपने अमाल करने हैं, ताकि आप इस महीने की बरकत जो हैं वो समेट सकें। क्योंकि ये बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है। याद रखें, हुर्मत वाले 4 महीने हैं और ये महीना उन हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 और 7 चौथा ये रजब का महीना ये हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इनको हुर्मत वाला क्यों कहा गया है, क्या मुराद है हुर्मत वाले महीनों से। तो याद रखें, मुफस्सिरीन ने इसकी 2 वजूहात बयान की हैं। पहली वजह यह बयान की है कि इन महीनों को हुर्मत वाला महीना इसलिए कहा गया कि शुरू में, इब्तदा में इन महीनों में जंग करना वो मना था, उसकी ममानात थी। ठीक है जी। अब ये जो पहली वजह है ना, ये तो मनसूख हो चुकी है। आज के दौर में अगर इन महीनों में कोई भी हमारे मुल्क पर, मिसाल के तौर पर किसी भी इस्लामी मुल्क पर कोई हमला करता है तो उसका जवाब देना ये ठीक है, जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। ठीक है, जवाब देना चाहिए। अब दूसरी इसकी वजह जो बयान की है, यानी पहली जो वजह थी हुर्मत वाले महीने जो इनको कहा गया, वो मनसूख हो चुकी है। ठीक है जी। अब दूसरी वजह मुफस्सिरीन किराम ने इसकी जो हुर्मत वाला महीना इसको कहा गया उसकी ये बयान की है कि इन महीनों में अगर बंदा नेकी करता है ना एक, तो अल्लाह ताला उसे दुगना अजर अता फरमाता है। इसलिए इन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया। अब मुहर्रम और ज़िलक़ाद, ज़िलहज वो तो अब अल्लाह ताला हम सब को फिर से नसीब फरमाए, लेकिन ये जो माह रजब है अल्लाह ताला ने ये ख़ास फजल फरमाया कि हमें ज़िंदगी में फिर से ये महीना अल्लाह ताला ने अता फरमाया और हम इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्यों ना हम फिर इससे फ़ायदा उठाएं। वो कितना खुशबख्त इंसान होगा जो इससे फ़ायदा उठा ले। यानी मैं आपको सादा करके समझा दूँ, अगर कोई बंदा इस महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 2 नेकियों का अजर अता फरमाता है। कोई 10 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे 20 रुपये खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। तो आप कोशिश करें इस महीने में बढ़ चढ़ कर। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रजब का महीना जो है ना, ये बीज डालने का महीना है और शाबान वो पानी लगाने का महीना है और रमजान जो है वो फल काटने का महीना है। तो ये जो महीना है ना, ये बीज डालें, तौबा का बीज डालें, नेकियों का बीज डालें, तो तब ही जाकर आप शाबान में पानी लगाएंगे, यानी वो सिलसिला जारी रहेगा नेकियों का, और फिर रमज़ान में आप इसकी बरकत हासिल करेंगे, इसका जो फल है वो आपको मिलेगा। और अगर आप इस महीने में बीज ही नहीं डालेंगे तो फिर कौन सा फल आप काटेंगे और क्या पानी लगाएंगे। इसलिए कोशिश करें ये जो महीना है ना, इसकी ताज़ीम, इसकी हुर्मत का ख्याल रखें, इसका वो खास कर इसका अदब व एहतराम। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे रिसालत में एक शख्स ना एक औरत पर आशिक हो गया। एक मरतबा उसे मौका मिला उस औरत के साथ मुंह काला करने का, गुनाह करने का। तो अब वो उस औरत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा, जब उस औरत के करीब गया ना तो देखा कि कुछ लोग जो है ना और वहाँ पर जमा है, इकट्ठे हैं और एक जमे गफ़ीर है। तो उस शख्स ने ना उस औरत से जिसके साथ वो मिलने गया था उससे पूछा कि ये लोग क्यों जमा है। तो वो औरत कहने लगी कि ये चांद देखने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। तो वो शख्स पूछने लगा कि ये किस महीने का चांद देखने के लिए सारे इकट्ठे हैं। तो औरत कहने लगी कि ये रजब के महीने का चांद देखने के लिए सारे इकट्ठे हैं। तो अब जब उसने सुना ना कि ये रजब का महीना है और उसका चांद देखने के लिए सारे इकट्ठे हैं, तो वो उस गुनाह से रुक गया।
احترام کی خاطر، اس مہینے کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے وہ اس گناہ سے باز رہا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، باز رہا اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس، اس سے ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس آئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے، میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کیوں آپ آئے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے رجب کے مہینے کا احترام کیا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو نے وہ احترام کیا اور گناہ سے باز رہا۔ تو وہ بندہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسے کہ میں نے صرف احترام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو میرے پاس بھیجا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی غیر مسلم ماہ رجب کا احترام کرتے ہوئے گناہ سے باز رہے اور اس مہینے کا احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی بندہ مومن اگر اس مہینے کا احترام کرے، اس کے ادب کا خیال رکھے، اس میں گناہوں سے باز رہے، یاد رکھیں یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس نسبت کو ہی دیکھ لیں، ویسے تو سارے ہی مہینے، سارا سال، ہر دن ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے کی وہ نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ رجب الرجب کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے وہ اس مہینے میں توبہ کرے اور پلٹ آئے گناہوں بری زندگی سے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور نیکیاں کرے۔ اب آپ نے اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا ہے، کون سے کام آپ نے اس مہینے میں کرنے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اس مہینے کی جو خصوصی برکات ہیں نا، جو رحمتیں ہیں، وہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے اس مہینے میں کرنا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس مہینے میں ایک نیکی کرنے پر 2 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، کسی طرح بھی آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے نا، کہیں بھی کسی غریب کی مدد کا موقع ملتا ہے، آپ نفلی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو کسی کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر تم مسکرا کے کسی کے ساتھ ملتے نا، مسکرا کے، تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں جو بھی نیکی کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آج سے ہی کوشش کریں، کوئی بھی نیکی کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، کسی محفل میں شرکت کا موقع ملتا ہے، کسی دینی اجتماع میں شرکت کا موقع ملتا ہے، علم دین حاصل کریں، والدین کی خدمت کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیمار کی عیادت کریں، کسی جنازے میں شریک ہوں، کوئی بھی نیکی کا کام موقع ملتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس مہینے میں نیکیاں بڑھ چڑھ کے کوشش کریں تاکہ آپ ایک نیکی کریں گے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور اجر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا کام آپ نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے، یاد رکھیں اس مہینے میں آپ نے بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ قبولیت، یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور مانگنی کب ہیں وہ بھی میں آپ کو وقت بتاتا ہوں۔ اب اس حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیں، اس مہینے میں آپ نے دعائیں تو کرنی ہے اور قبول کروانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، کس طرح ہوں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لیکن ایک کام اور جو کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ماہ مقدس میں آپ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے آپ نے، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ، جب بھی موقع ملے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، جب بھی موقع ملے استغفر اللہ کہتے رہا کریں، کہتا رہا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ میں سیاکار ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تو والا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تو معاف کر دے۔ بس اپنی زبان کو نا یہ وظیفہ اس پر جاری رکھیں، اس سے وہ تر رکھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کثرت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں استغفار کی جو برکات ہیں، اللہ اکبر، وہ آپ نے سنی ہوں گی علماء کرام سے۔ میں ایک حدیث صرف برکت کے لیے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، فکروں سے نجات عطا فرماتا ہے،
فکروں سے ٹینشنوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر چاہتے ہیں ٹینشنوں سے نجات مل جائے، فکروں سے نجات مل جائے، رزق میں برکت آ جائے، یہ بے روزگاری اور تنگ دستی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے راستے کھول دے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، نجات مل جائے، تو پھر کثرت کریں اس مہینے میں، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم آپ کم از کم 313 مرتبہ ضرور استغفار کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت سارے دوست پوچھیں گے کون سا استغفار، تو آپ کم از کم یہ جملہ ہی بول لیا کریں، تو یہ بھی استغفار ہی ہے، آپ پڑھا کریں استغفر اللہ صحیح تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، استغفر اللہ پڑھتا رہا کریں۔ یہ سارا مہینہ ہے، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان میں آپ برکات اس کی انشاءاللہ حاصل کرتے جائیں گے۔ تیسرا کام آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اس مہینے میں آپ نے نفلی روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر بندہ ایک نفلی روزہ اس مہینے میں رکھ لیتا ہے نا، تو فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، اس نہر کا، جنت میں نہر ہے اس کا نام ہے رجب۔ جو بندہ اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس رجب نامی جنتی نہر سے سیراب فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیں۔ فرمایا جو 7 روزے رکھے گا تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جو 8 رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو 10 رکھے گا، فرمایا جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس کے پچھلے سارے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا، اور ایک ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ تو یہ رب کا کرم بالائے کرم ہے کہ وہ گناہ مٹاتا نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں 10 روزے رکھتا ہے تو کوشش کریں جتنی بھی سکت ہے، ایک کی سکت ہے 1 رکھ لیں، 7 رکھ سکتے ہیں 7 رکھیں، 8 رکھیں، اور 10 رکھ لیں، جتنی بھی اللہ نے توفیق ہمت دی ہوئی ہے نا، ضرور اس مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھیں۔ اور روزے سے انشاءاللہ شفا بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، اور معدے کو بھی تھوڑی سی وہ ریسٹ مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو اس مہینے میں نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں۔ ایک اور کام آپ نے جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ اس مہینے میں آپ نے رات کو قیام ضرور کرنا ہے۔ لمبی راتیں ہیں، آپ اٹھ کے نا رات کو 2 رکعت چاہے کوشش کر کے نا 2 رکعت ہی پڑھ لیا کریں، لیکن 2 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ یاد رکھیں جو تہجد کی نماز ہے نا، اس کے فضائل اور اس کی برکات وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں نا تہجد کی نماز، ان سے کبھی بات کر کے پوچھا کریں کہ اس کی کیا برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں، لمبی راتیں ہیں، 7 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے بعد سو جائیں، رات کو 2 بجے آنکھ کھولے، 3 بجے آنکھ کھول جاتی ہے آنکھ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ نیت کر کے سوتے ہیں نا تہجد کی، تو ان کو تو ویسے ہی فرشتے جگا دیتے ہیں، کرم ہو جاتا ہے، ان کی تو آنکھ کھولی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے نیت خالص ہو تو جو نہیں اٹھتے، جن کا وہ روٹین نہیں ہے، وہ الارم لگا لیں کسی طریقے سے۔ آپ رات کو نہ اٹھ کے 2 تہجد کے نفل ضرور پڑھا کریں، ہو سکے تو 4 پڑھ لیا کریں، 6 8 10 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 تو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دیکھیں کرم کیا ہوتا ہے۔ پھر اس وقت آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، یا اللہ کرم فرما، میری پریشانیاں دور فرما، میں مقروض ہوں، قرضے سے رہائی عطا فرما، میں بیمار ہوں، میرا فلاں بیمار ہے، اسے شفا عطا فرما، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ جو بھی آپ کی نیک جائز دعائیں ہیں، حاجات ہیں، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے؟ فرمایا پہلا وہ لوگ جو نماز کے لیے صفے درست کرتے ہیں، دوسرا فرمایا جو جہاد کے لیے صفے درست کرتے ہیں، تیسرا فرمایا جو نماز تہجد بندہ مومن ادا کرتا ہے نا۔ جو لوگ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اور جب پھر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نماز تہجد کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کو دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز میں آپ اقرار کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ میں کمزور ہوں تو والا ہے، سبحان ربی العظیم، یا اللہ تو عظمتوں والا ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے عبادت کر رہے ہوں، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا، اس کے بعد جب آپ پھر سلام پھیریں گے
اور وہ جو آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اس سے آپ مانگیں گے تو ایمانداری سے بتائیں پھر وہ کرم فرمائے گا کہ نہیں؟ کرم فرمائے گا کہ نہیں؟ اور ویسے بھی یہ مہینے تو ہے ہی برکتوں والے، تو ضرور نا، ضرور بڑی آسانی ہے، بڑی آسانی ہے، اتنی لمبی راتیں ہیں، آپ آسانی سے اٹھ کے نا تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھ کے آپ دعا کیا کریں، کثرت استغفار اور تہجد کی نماز، اور نیکی کا کوئی موقع ملے اور ساتھ درود شریف اور تلاوت قرآن پاک، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک روزانہ کوشش کیا کریں، ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ویسے ایک لفظ پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، ہاں جی، اور اس مہینے میں پڑھیں گے تو 20 بھی لیں گی، ہاں جی، تو کوشش کریں کم از کم ایک رکوع، 2 رکوع یا 3 آیات کم از کم، یار کوشش کریں قرآن کھولا کریں، صبح اٹھیں تو قرآن کی زیارت کیا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں، رات کو سورہ ملک پڑھا کریں، سورہ واقعہ پڑھیں، تو قرآن کے ساتھ نا اپنے آپ کو وابستہ کریں، سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، تو اس کی بے شمار برکات حاصل ہوں گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے کی برکات عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔